गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अलग सुबह गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कल फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत में शामिल ओहदेदारान को वार्निंग दी थी कि उनका उस वक्त तक पीछा किया जाएगा जब तक उनको सजा न मिल जाए। आज जेएलएम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने पर उनके भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उनकी जमानत हो गई और उनको रहा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने आज गिरफ्तारी के बाद कहा कि हथकड़ियां हमारा जेवर हैं, अवाम बाहर निकले और इस निज़ाम को बदलने में अपना हिस्सा डालें। लेट्स वॉच हिम। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में घुस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये हथकड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मरने और जेल जाने से नहीं डरते और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्हें भी देखिए। ना मुझे कोई जेल से डर है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाला इंसान हूँ। जब उसका फैसला होगा, ना आगे होता है टाइम ना पीछे होता है, इसलिए मुझे कोई फिक्र किसी की नहीं। और मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूँ, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इदारे की अगर तहज़ीक करेंगे तो ऐसा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि आज की सबसे अहम खबर यही है, हमने देखा कि ख्वाजा साद रफीक ने इसको कंडेम किया, दुरुस्त कदम करार नहीं दिया। आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, इस तरह गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, ये दुरुस्त बात नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। जो कुछ उन्होंने किया है उसको भी कोई डिफेंड नहीं कर सकता। आप इस किस्म की ज़बान, इस किस्म की धमकियां नहीं दे सकते किसी को। कानून है, लेकिन कानून में लचक भी होती है। तो आप पर्चा दर्ज कर देते, वो आके उसका सामना कर लेते। सियासी लोगों को हथकड़ियां लगाना, जेलों में डालना, ये इमरान खान साहब का काम था, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। आज जिक्र भी किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका, उन्होंने कहा वो आपके साथ बैठी हुई थी जब आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार करके ले गए। ठीक है, लेकिन सर ये तो सवाल है कि फिर उसका जवाब ये नहीं है कि आप फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर ले। उन्होंने जो कुछ कहा, तो हमें कम से कम हमारी जमात को इन चीजों से बाला होना चाहिए। सो लूजिंग एंड पे तो सियासतदान ही हुआ है, फिर सियासत हुई। जी, सियासत ही हुई। मैंने कहा ना, सियासत हमने दुश्मनी में बदल दी है, नफरत में बदल दी है। ये कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें शामिल नहीं होना। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अतर तारड़ साहब और आबिद अली साहब ने क्या कहा, जरा देखिएगा। नेल्सन मंडेला बनने की नाकाम कोशिश जो की जा रही है और गाड़ियों के आगे लेटा जा रहा है कि पता नहीं सिवाय मौत हो गई है, और पूरे मुल्क में क़यामत का समा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो फवाद चौधरी को डब्बू किसी वजह से कहते हैं, और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फर्क है। और मैं अक्सर उसे कहता हूं कि सियासी, कभी कहते हैं आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये आप सबने सुना। सियासी रहनुमा तब्दील करना ऐसे ही है जैसे बाप को तब्दील करना। तो मैं उसे हमेशा कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू। और इसी तरीके से आबिद अली साहब ने भी कहा कि सेल ठीक किए है शहबाज गिल साहब के, अब हम फवाद चौधरी साहब के सेल ठीक करेंगे। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला कहते हैं जी कि टेलीफोन आया? टेलीफोन आपके बाप का आया था? उन्होंने एक आईनी तरीके से जो आपने 6 नाम भेजे, उनमें से एक मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ, हमने कहा था कि आप परवेज इलाही से इस्तीफा दें, आप इस्तीफा देते हैं। फिर जो आइन और कानून पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होगा। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। मैं पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। सर सवाल ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि सियासी इंतकाम नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो फिर क्या तासुर क्या गया आपको देखकर? ये जी देखिए, हर एक का दिल दुखा होता है।
لیکن کم از کم جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یقیناً جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے اور جس کو فواد چودھری صاحب بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا سلوک ان کے ساتھ ہو. تو بہرحال ان کے جذبات تھے. عابد شیر علی صاحب کے، تارڑ صاحب کی انہوں نے بات کر دی ہے. میں بہتر ہوتا کہ نہ کرتے. یہ پریس کانفرنس تارڑ صاحب کی بھی الفاظ جو انہوں نے لفظ یوز کیا، جی میں یہی کہا، میں بہتر ہوتا نہ کرتے. سو آپ یہ یعنی ایک کسی کوئی آپ کو گالی دے تو واپس گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ بھی پبلکلی وہاں بھی لگے رہے ہیں پبلکلی. فواد چودھری صاحب سے ہمدردی کسی کی نہیں ہے. میں تو ایک اصولی طور پر بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کم از کم اس لیول پہ نہیں اترنا چاہیے. سو اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ آپ نے پھر بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ ایسا دوسروں کے ساتھ پھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے اراکین کو کہا تھا اسی طرح کا بیان رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہے، عطا تارڑ صاحب کا بھی ہے. سو اس قدر ایکسٹریم میجر آپ کے خیال سے اس قدر خطرناک بات انہوں نے کر دی تھی؟ میں نے سنی نہیں ہے، میں ان کی اکثر باتیں نہیں سنتا ہوں تو پتہ نہیں کیا کہا ہے، لیکن سنا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں کی انہوں نے کسی کے بارے میں. انہوں نے کہا آپ کے بچوں کو بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. سو آپ سننا چاہیں گے اگر آپ کہتے ہیں تو؟ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں. اوکے ٹھیک ہے. سو آپ یہ جو ماحول بن گیا ہے اس وقت گرفتاریوں کا، کہا یہ جا رہا ہے، اطلاعات پہلے یہیں کہ اب خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے. سو کس طرف جا رہی ہے اس وقت سیاست؟ دیکھیں میں نے کہا یہ روایت خان صاحب نے ڈالی ہے، اس ملک میں نہیں تھی. اس کو آلریڈی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ روایات ختم ہو گئی تھی. چلیے نہیں بہت کم اکا دکا ہوئی ہیں، آپ گن لیں. مجھے یاد ہے کہ ساتھیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہوتی رہی، محترمہ کے ساتھ ہوتی رہی پیپلز پارٹی. میثاق جمہوریت سے پہلے کے پورا ایک وقت تھا، آصف زرداری صاحب کی زبان کٹ گئی، آصف زرداری صاحب جیل میں رہے، یہ سب تو ہوا. وہ جو کچھ ہوا وہ گرفتاری سب انٹرم گورنمنٹ میں ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون نے کسی کی گرفتاری نہیں کی. لیکن ہوا تو نہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اور بڑے میاں صاحب گرفتار ہوئے، جو میاں صاحب کے والد تھے وہ گرفتار ہوئے، شہباز صاحب گرفتار ہوئے، حمزہ صاحب گرفتار ہوئے. یہ چند گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن یہ تھوک کے حساب سے نیب کو استعمال کر کے گرفتاریاں کی ہیں عمران خان صاحب نے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے ہماری سیاسی تاریخ میں. وہ کام اب بھی ہو سکتا تھا، مشکل نہیں ہے، لیکن حکومت نے اجتناب کیا. اب یہ جو ہے فواد چودھری صاحب گرفتاری، میں یقیناً اسے اتفاق نہیں کر سکتا. بات سیدھی بات ہے، بات اس میں لمبی چوڑی کو بات ہے نہیں. رائٹ. سو اب آ جاتے ہیں نون لیگ کی طرف. آپ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. خبریں آ رہی ہیں روزانہ کہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جائے. کون سے تحفظات ہیں جو پارٹی میرے کوئی تحفظات نہیں ہے. آپ نے سنی ہے؟ کوئی دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روز خبر آتی ہے. آپ خبر نہ دیکھا کریں، میں تو نہیں دیکھتا. سو کسی نے فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کے تحفظات دور کریں جو کہ نہیں ہے؟ تحفظات ہوں گے تو دور کریں گے نا. سو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات میں نے لیکن نہیں کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا آپ میڈیا پہ بھی آپ کی اپیرنس نہیں ہے، ویسے بھی آپ کا ہمارے تھنک ٹینک آپ نے دسمبر میں بیمار تھا، مجھے یہ کووڈ ٹائپ چیز ہو گئی تھی، وہ 5-6 ہفتے لگ گئے. اس کے بعد میں میڈیا پہ آتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں. حکومت میں نہیں ہوں، حکومت کا حصہ نہیں ہوں. جو مجھے وزیر صاحب ذمہ داری لگاتے ہیں میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیبنٹ میں نہیں ہوں. کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ حکومت لے لینی چاہیے؟ نہیں، سمجھنے کی بات نہیں، وہ فیصلہ ہو گیا تو میرا بھی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. جب حکومت میں جماعت آ گئی تو وہ سب کا فیصلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں اسے ایسا نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے سر. سو ابھی اس وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے یا اس کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بھی آپ ایگری؟ الیکشن کو حکومت ڈیلے نہیں کر سکتی، یہ بڑی غلط فہمی ہے اگر کسی کو ہے تو. اچھا انٹرسٹنگ. لیکن ایک پروویژن بتائی جاتی ہے ایمرجنسی کی کہ اس کے بہانے وہ بھی آپ کو کورٹ میں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے جاتا ہے وہ معاملہ. تو الیکشن ٹائم پہ وہ ایک آئین میں شک ہے، لیکن وہ غیر معمولی حالات کی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ کو غیر معمولی حالات کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، پھر اس میں کیا مقصد ہے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں. یہ بہت غیر معمولی عمل ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہی ہوں گے؟ یہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہوں گے میرے نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس بات سے تو آگاہ ہوں گے کہ یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس کے اوپر مشاورت بھی ہو رہی ہے. سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آئین میں شک بڑی واضح ہے، غیر معمولی حالات کی بات ہے. اس کو وہ ڈیفینیٹلی وہ معاملہ اگر ایسا ہوتا ہے وہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اور آپ کو وہاں پر بتانا پڑے گا. مجھے پتہ نہیں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے یا حکومت کرتی ہے، جو بھی اس کا پروسیجر ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ ایمرجنسی لگ گئی ہے اور ملک میں الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں.
لیٹس سے کہ حالات ایسے ہو جائے، لیکن اگر آپ نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس دے دی، مثلا مولانا فضل الرحمان نے دے دی، حنیف عباسی نے دے دی، دیگر لوگوں نے، تو پھر میلافائڈ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، اگر حالات آپ ہیں، پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی نہیں آپ مرضی جو ہر آدمی ہر روز ہر بات کرتا ہے، نہیں آپ کوئی وہ اس میں بعد میں صحیح ثابت ہو جائے تو میلافائڈی تو نہیں ہو جاتا. آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، آپ کو عدالت میں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. جو بھی اس کا جس کے ذمہ جو بھی یہ کرتا ہے، پتہ نہیں اسپیکر صاحب کرتے ہیں، مجھے اب اس کا علم نہیں ہے کہ آئین میں کیا شک ہے، یا پرائم منسٹر کرتے ہیں، یا حکومت ایز اے حکومت کرتی ہے، یا الیکشن کمیشن کرتا ہے، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی کورٹ میں جا کر کے کیوں یہ حالات ہوئے. سو عباسی صاحب آپ ابھی بھی سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے؟ جی میں پارٹی میں ہوں جی. سو آپ اور مریم نواز شیئر کریں یہ عہدہ؟ نہیں، عہدے جتنے مرضی ہوں. کتنے سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے؟ سینئر نائب صدر پہلے میں تھا، مریم نواز صاحبہ ہے. تو دونوں سائملٹینیس نہیں جی ہیں؟ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ somebody else also said، ہم نے کسی اور سے بھی یہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ دونوں ہیں، تو دونوں کی نہیں بہت سے ہو سکتے ہیں، جتنے سے آپ چاہیں. صدر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سینئر نائب صدر جتنے آپ بنانا چاہیں. سو اس وقت جب ہم بات کریں ہیں، ابھی اس وقت پی ایم ایل این کے 2 سینئر نائب جی صدر ہیں، اور آپ لوگ پھر کس طریقے سے پاور شیئرنگ کریں گے؟ میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، پاور صدر کے پاس ہوتی ہے. صدر آپ کو تفویض کرتے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری پوری کر دیں. سو مریم نواز بھی یہ کہیں گی کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ان کو تفویض کیا انہوں نے کہ آپ چیف آرگنائزر کے طور پر آرگنائزیشن کو مکمل کریں. یہ ایک اسپیسیفک ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اس کے لیے وہ سینئر نائب صدر ہیں؟ اس کے لیے نہیں، وہ سینئر نائب صدر ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے وہ نائب صدر تھی، اب وہ سینئر نائب صدر ہیں. رائٹ. سو کیونکہ خبریں جب آپ کی ناراضگی کی آئیں، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، تو لوگوں کو لگا کہ شاید اس وجہ سے آپ کی ناراضگی نہیں، میں نے زندگی میں نہ کبھی پارٹی کا عہدہ مانگا ہے، نہ کوئی سرکاری عہدہ مانگا ہے. یہ اگر جماعت نے دیا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. ایک سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید، انہوں نے کہا کہ میں پرسنل انفارمیشن میں بتا رہا ہوں، اور وہ سٹیٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھنا چاہیں، لیکن میں بتا بھی دیتی ہوں. سٹیٹمنٹ میں سب کی سٹیٹمنٹ کا احترام کرتا ہوں. بہت ریسپیکٹیبل ہے، ویری ریسپیکٹیبل. جرنلسٹ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. صاحب کی سٹیٹمنٹ کا بھی احترام کرتا ہوں. میں اپنے طارق صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے، وہ عباسی ہیں، جو فواد چودھری صاحب. کون؟ کاشف عباسی صاحب ہیں. کاشف عباسی صاحب نے بھی کہا ہے. ذرا دیکھ لیجیے پلیز. نہیں، لیٹس واچ دیٹ. شاہد حقان عباسی صاحب الگ جماعت بنا سکتے ہیں، پی ٹی آئی نون لیگ سے الگ ہو سکتے ہیں، یا مریم نواز کی قیادت میں ہی کام کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہے بتانی، کیونکہ وہ پرسنل انفارمیشن یا پرسنل گپ شپ میں آتی ہیں آپ کے پاس. مسلم لیگ نہیں چھوڑیں گے، لیکن شاید مریم نواز کے نیچے کام نہیں کریں. یہ آپ کے بارے میں جماعت بنا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا مسلم لیگ نہیں چھوڑیں گے، لیکن شاید مریم نواز کے نیچے کام نہ کریں. دیکھیں، صدر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. میں نے کہا میرے پارٹی عہدوں کی اگر ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے جماعت نے دیا ہے، میں نے کبھی مانگا نہیں ہے جماعت کا عہدہ. ایک ذمہ داری، میں ہمیشہ جو کام بھی عہدہ ہوتا ہے ذمہ داری کے طور پر کرتا ہوں. میں اس میں کوئی مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی اس طرح کے ایک عہدہ ہو میرے پاس ہو. تو اس سے پہلے میرا کوئی عہدہ نہیں تھا جماعت میں. جب مجھے پارٹی نے سینئر نائب صدر بنایا، میں اس سے پہلے کوئی عہدیدار نہیں تھا. یو رپورٹ ٹو دی پریزیڈنٹ، اور کسی کے انڈر آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت میں صدر ہوتا ہے، صدر ہی سارے اختیارات رکھتا ہے. سو رائٹ ناؤ آپ پھر سمجھتے ہیں کہ صدر ہی کو آپ، یا اینی ٹائم ٹو کم صرف صدر؟ میں کہا مجھے عہدوں کی نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اگر صدر صاحب کو ذمہ داری لگائیں گے تو میں جو تک میری صلاحیت ہے اس میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. آپ نے ری امیجنگ پاکستان کے نام سے سیمینارز شروع کیے، سو یقیناً کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچی جائیں، جو کہ آپ کی جماعت جو کہ حکومت میں ہے وہ نہیں پہنچا سک رہی. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، یہ بات ہی میں نے نہیں سیمینار شروع کیے. یہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، پر 3-4 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی کہ آج ملک میں فریہ ادریس کے پروگرام پر، ان کے پروگرام پر اور ہر پروگرام پر صرف گالی گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں. میرے پروگرام پہ تو گالی گلوچ نہیں ہوتی. ویسے الزامات ہی لگتے ہیں نا، تم نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا، تو تم نے وہ کہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا، اور فلانے نے یہ کیا اور فلانا ذمہ دار ہے. تو ہم نے کہا یار کوئی ملک کی بھی بات کرے. آج ملک جس مشکل حالات میں ہے، ان چیلنجز کی بات کی جائے، ان کے حل کی بات کی جائے، عوام کی تکلیف کی بات کی جائے. تو ہم نے کہا یہ ایک اچھا فورم ہے، ایک بائی پارٹیزن، نان پارٹیزن ہے، غیر جانبدار ہے. تو اس کی لشکری رسانی صاحب نے کہا جی میں کوئٹہ میں کرتا ہوں، بلوچستان میں بہت سی
عوام کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، ان کے بہت سے تحفظات ہیں، تو وہاں پر پروگرام ہوا اور میں نے زندگی میں ایسا پروگرام نہیں دیکھا. انوائٹڈ لوگ تھے، جلسہ عام نہیں تھا، منفی ٹیمپریچر تھا ہال کے اندر بھی، اور 9.5 گھنٹے سے زیادہ پروگرام چلا. ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ 11 بجے تھے، کھانے پہ ایک بریک ہوئی، گئے لوگ واپس آ گئے. جب پروگرام ختم ہوا رات کے 8:30 بجے تو 2/3 لوگ اس وقت ہی موجود تھے، اور ایک شخص نے بھی انٹرپٹ نہیں کیا، آواز نہیں کسی نے، آپس میں لوگ باتیں نہیں کر رہے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک آفٹر لانگ ٹائم آپ کو موقع ملا ایک اکیڈیمک ماحول میں جانے کا. نہیں، اکیڈیمک ماحول نہیں تھا، یہ سیاسی ماحول تھا. ساری سیاسی جماعتیں تھیں، سول سوسائٹی تھی، لائرز تھے، ہر لوگ تھے، ایکٹیوسٹ تھے، ہر قسم کے ایکٹیوسٹ وہاں پر تھے. ہندوستان میں چونکہ بہت سے تحفظات ہیں لوگوں کے، تو آپ نے انجوائے کیا؟ انجوائے نہیں کیا، ان کی باتیں سنی. میرے لیے بڑی ایجوکیشن تھی کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ بھی تشویش کا باعث ہے، اور سب نے پھر ملک کے معاملات کی بات بھی کی. کوئی سلوشن بھی نکالیں گے آپ لوگ؟ سلوشن کی بات بھی ہوتی ہے وہاں پر کہ کیا سلوشن ہے. پہلے پرابلمز کی آپ بات کرتے ہیں، پھر سلوشنز کی بات کرتے ہیں. اور سلوشن یہی ہے کہ آج جو جہاں پہ حالات پہنچ چکے ہیں تو سب کو مل بیٹھ کر حل ڈھونڈنا پڑے گا. بٹ آپ سینئر نائب صدر ہیں، سینئر ممبر ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، جب لوگ مسائل بتا رہے تھے کہیں نہ کہیں تو آپ رسپانسبل فیل کرے ہوں گے خود کو. آپ کی پارٹی میں نے وہاں سب سے پہلے یہ بات کی، میں کہ جی اس میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے، ٹھیک، سب کی ذمہ داری ہے. جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اسے بری ذمہ ہوں تو جھوٹ بولے گا. ٹھیک. اور میں سب سے زیادہ خود محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہماری کوتاہی ہیں، ہماری غلطی ہیں، ہماری خامیاں ہیں، ہماری صلاحیت میں کمی ہے. اور یہ بھی میں نے کہا کہ آج مجھے نظر آتا ہے کہ سیاسی نظام کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے چیلنجز کو میٹ کر سکے. پی ایم ایل این نے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے برا سلوک نہیں کیا. وزیر تھے، وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی شفافیت پہ کام کرتا ہے. وزیر اعظم نے کہا نہیں، میں دوسرا فائنانس منسٹر لانا چاہتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا، نئے فائنانس منسٹر آ گئے. لیکن مفتاح اسماعیل نے تو اعتراض کیا ہے کہ مجھے جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے وہ نہیں. شاید انہوں نے محسوس کیا ہو، انہوں نے اگر محسوس کیا ہے تو یہ میں ان کی اس بات کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ کسی زیادہ معقول طریقے سے کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی کس پہ آپ ناراض ہو جاتے. آپ اس پہ ناراض نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے، لیکن ثوابدید وزیر اعظم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہوتی ہے. تو اس میں شاید مفتاح صاحب نے محسوس کیا ہے. ان کی جو میں نے 1-2 انٹرویوز دیکھے ہیں ٹی وی پر کہ جو طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا. ایک جو عزت دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں شاید کمی تھی. میں اگر یہ بات ہے تو ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے 5 مہینے کام کیا پارٹی کے لیے، مشکل حالات میں وزارت خزانہ سنبھالی اور اسٹیبلٹی دی. انہوں نے آئی ایم ایف کو کنونس کیا، بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دیا، مارکیٹ کو تھوڑا بہت کانفیڈنس آیا. حالات کو اسٹیبل کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو فائنانس منسٹر آپ نے کس کے کہنے پہ رکھا تھا؟ میں نے نہیں رکھا تھا، شہباز شریف صاحب نے، ان کے فائنانس منسٹر تھے. نہیں، جب آپ پرائم منسٹر تھے. جی، میں نے اپنے کہنے پر رکھا تھا. It was your idea completely? نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کسی نے انپٹ نہیں دیا؟ جب ڈار صاحب بیمار ہو گئے تھے اور علاج کے لیے باہر چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب سب سے موزوں آدمی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے پھر اور کسی سے ڈسکس نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ سے سوال بھی ہو چکا کہ کہا گیا کہ شاید جنرل باجوہ نے آپ کو کہا کہ ان کو ٹرائی کریں، یہ کہا گیا. میں اگر وزیر اعظم تھا تو نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم تھا. ٹھیک. وہ جماعت کے صدر تھے اور ان کی نامینیشن پر ہی میں وزیر اعظم. جنرل باجوہ آپ کو مشورے نہیں دیتے تھے جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کمیشن نہیں، مجھے انہوں نے کبھی مشورہ نہیں دیا، کسی اپوائنٹمنٹ میں نہیں دیا؟ نہیں دیا نہیں یا سنا نہیں؟ نہیں، نہ انہوں نے دیا نہ میں نے سننا. اوکے، سو وہ خان صاحب کوئی مشورے دیتے تھے آپ کو کبھی نہیں دیا؟ وہی خان صاحب کہتے ہیں مجھے مشورے دیتے. وہ تو کہتے ہیں ان کو بڑے مشورے دیے. خان صاحب کہتے ہیں میں تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، الیکشن کمشنر بھی وہ لگا گئے، پتہ نہیں نیب بھی وہی چلاتے تھے. وہ یہی کہتے ہیں، وہ بالکل یہی کہتے ہیں. یہ بعد میں خیال آیا نا، ورنہ تو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں گرفتار کر رہا ہوں، میں احتساب کر رہا ہوں، میں نے یہ وزیر بٹھایا ہوا ہے. خان صاحب کی تو الحمدللہ روز نئی کہانی ہوتی ہے. آپ کے پاس ہی باسی صاحب کے نہ نواز شریف صاحب نہ شہباز شریف صاحب، یو ڈڈ ناٹ ہیو ٹو آسک اینی ون، اور خود آپ نے اپنا فائنانس منسٹر اپوائنٹ کر دیا. تمام فیصلے مجھے
10 مہینے میں میاں نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی ہدایت نہیں دی. سو اگر دوبارہ آپ کبھی پرائم منسٹر بنے تو پھر آپ مفتاح اسماعیل کو لگائیں گے فائنانس منسٹر؟ میں بالکل اچھے انہوں نے وہ کام جانتے بھی ہیں, قابل آدمی ہیں, تو یقیناً جاب کی بات نہیں ہوتی. آدمی ابھی ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بھی تجربہ ہے, صلاحیت ہے, رائٹ. تو اگر مفتاح صاحب بھی دو لوگ ہیں جماعت کے پاس جو فائنانس منسٹر ہو سکتے ہیں. اور بھی کافی لوگ ہو سکتے ہیں. مشکل ہے. اچھا, ہم نے تو بڑی لائن میں لوگوں کے نام آئے تھے ہمارے پاس کہ یہ لوگ بھی ایسپائرنٹس ہیں. میں یقین کریں میں کسی اور کو اہل نہیں سمجھتا, میں نے سب کو دیکھا ہے. اوکے, سو کوئی قابلیت نہیں ہے. بھائی یہ دو کمپیٹنٹ لوگ آپ کی, اینڈ یو نو اکنامکس ایز ویل. جی, ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہے, مفتاح صاحب کی تعلیم بھی ہے, مفتاح صاحب کی تعلیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے فیلڈ کا, اور اب بزنس تجربہ اس کا بزنس کا تجربہ بھی ہے, اور پولیٹیکل تجربہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بزنس کا نہیں, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دو لوگ آج ہیں جو فائنانس منسٹر, لیکن فائنانس منسٹر اس کی اپنی پرفارمنس پہ دیکھا جاتا ہے, اس کو لوگ جج کرتے ہیں, پورا پاکستان جج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیصلے لوگوں پر چھوڑنے کے نیشنل چوائس آؤٹ آف ڈاکٹر صاحب مفتاح اسماعیل, آپ مفتاح اسماعیل. جی, ہماری پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے کہ دو لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں. سو نیشنل اسمبلی سے کمپلیٹ صفایا ہو گیا پی ٹی آئی کا. اپوزیشن کے بغیر نیشنل اسمبلی چلانا, آپ ڈیموکریسی کی ہمیشہ سائڈ پر ہیں, آپ کو لگتا ہے ایک اچھی روایت پر نہیں؟ اچھی روایت نہیں ہے, ان کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. استعفے اپوزیشن, عمران خان صاحب جب حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو اب انہوں نے ایک سیکنڈ بھی اپوزیشن نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا, استعفے دے دیے. اس وقت قبول نہیں کیے, اینڈ ٹائم پہ آ کے قبول کر لیے. وہ اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے. جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو آپ نے نیت کا اظہار کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے, گولی چل گئی ہے, رائٹ. اس کے بعد اسپیکر صاحب جو جیسے طریقہ سمجھیں اس کو کریں گے. سو اب مریم نواز 28 جنوری کو واپس آ رہی ہیں, اور پنجاب الیکشن کی بھی مہم غالباً وہی چلانے چاہ رہی ہیں. جی, پرائم منسٹر صاحب تو نہیں مہم چلا سکتے, تو ان کی غیر موجودگی میں مریم نواز صاحب ہی چلائیں گی. اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس میں حصہ لیں گے, لیکن ان کی جو قانونی پیچیدگی ہیں ان کے بعد ہی. سو کب آ رہے ہیں میاں نواز شریف واپس؟ مجھے علم نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کے ڈاکٹر وہ خود ہی کر سکتے ہیں, اور تیسرا آدمی میں اور آپ, ہماری طرف مشکل ہے فیصلہ کرنا. سو آپ بھی 2-3 سوال سے مجھے سوال کر رہی ہیں. میں تو ہر شو میں آپ سے سوال کرتی ہوں. میرے پاس جواب یہ ہے کہ اس کا جواب جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں. جاوید لطیف ان کے پاس اکثر جواب ہوتا ہے ان معاملات کا. وہ صحیح نہیں ہوتا ویسے, وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں لیکن آپ لوگ تو ان کو ہم سے پوچھتے ہیں جاوید لطیف صاحب یہ کہہ گئے تھے, تو ہم پھر کیا جواب دیتے. میں نے کہا جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لیا کرتے براہ راست, وہ بتا دیں گے آپ کو. شاید یہ بات صرف میاں صاحب اور ان کے ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. سر آپ ذرا آپ کی حکومت کے اوپر بھی آ جائیں, کیسی آپ کی حکومت؟ حکومت کو بے پناہ چیلنجز ہیں. حکومت جو میرے خیال میں جو میری تجزیہ تھا اس سے چیلنجز بہت بڑے ہیں. حکومت نے استحکام دینے کی کوشش کی ہے. اب ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں, دنیا میں جو اکانومی ہے, دنیا میں جو کوموڈٹی پرائسز ہیں, ان کا اثر بھی پڑ رہا ہے. تو حکومت استحکام دینے کی کوشش کر رہی ہے. IMF میں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ایک, آپ کو IMF میں واپس جانا پڑے گا, اور بڑی جلدی جانا پڑے گا. تو دوسرا, آپ کو روپی اس کی صحیح ویلیو پر لانا پڑے گا. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ 77 لوگوں کی جو کیبنٹ ہے وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ 77 لوگوں کی کیبنٹ 77 ہو 770 ہو, یہ آپ پرائم منسٹر پہ چھوڑ دیں نا. آپ کا شکریہ, آپ نہیں ہو اس کے اندر, ورنہ 78 کی بھی ہو جاتی. نہیں, دیکھیں بات یہ نہیں, باقی لوگوں میں نہیں کہہ سکتے ہم کام کریں گے بغیر جو چیلنجز ہیں یہ آپ پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں. کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا کیبنٹ کا. سر وہ کہہ رہے ہیں میں کپڑے بھیج دوں گا, میں قربانی دے دوں گا, لیکن تھوڑی سی کیبنٹ کی قربانی دے کے دکھائیں. مشاورت کے لیے لوگ جو آپ کے جب حالات مشکل ہوتے ہیں, مشاورت میں لوگ زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. یہ ان پہ چھوڑ دیں کتنے لوگ رکھیں. ان نے کوئی اپنا رشتہ دار نہیں رکھا, سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی فیلڈ کے ماہر ہیں. سو آپ کے خیال سے اس سے کوئی برا تاثر نہیں جاتا؟ آپٹکس میٹر ان ٹوڈیز ورلڈ. نیشنل بالکل آپٹکس کے اگر آپ جائیں تو یقیناً آپ نے بات کر دی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریزلٹس دیکھیں. یہ مت دیکھیں جی 12 آدمی تھے, 15 آدمی تھے. 50 کی کیبنٹ تو ویسے ہی نارملی ہوتی ہے, پھر 5 آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں, اس کے بعد 10, 15, 20 ایسے پی ایم ہوتے ہیں. اتنی عمران خان صاحب کی بھی اتنی ہی تھی. جب آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے اپنی جماعت سے تو کس سے کہتے ہیں یوزلی؟ مجھے جماعت سے کبھی کوئی شکایت تو ہوتی ہے, آج تک نہیں ہوئی. کبھی کوئی شکایت نہیں؟ کبھی شکایت نہیں. سوچ لیں دوبارہ, میں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تھوڑی سی انفارمیشن ہو.
نہیں بتا دیں کوئی شکایت کوئی نہیں ہے آپ کو شکایت؟ مجھے نہیں پڑتا بالکل خوش کہ ہیں؟ میں زندگی میں کبھی شکایت کی ہو. اوکے. کبھی اگر آپ کو نالج ہے تو بتا دیں. نہیں اچھی بات ہے. تو پھر سب کی اسپیکولیشن ختم ہو جانی چاہیے. آج الیکشن کی ڈیٹ بھی بتا دیں سر, یہ تو بتا دیں الیکشن کب. کون سے الیکشن؟ صوبائی حکومت کے بھی اور صوبائی کے تو آج الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے, اپریل کے مڈ میں. ٹھیک. پہلے پنجاب کی انہوں نے بتایا اور پھر ایک خط دیکھا ہے میں نے سوشل میڈیا پر. الیکشن میں آپ کہاں سے کانٹیسٹ کریں؟ جی اپنے حلقے سے کانٹیسٹ کریں گے؟ جی الیکشن جب ہوں گے قومی اسمبلی کے تو میرے خیال ہے اکتوبر میں جا کر کبھی ہوں گے, تو اس وقت جو پارٹی فیصلہ کرے گی. So you will be contesting from there. Thank you so much. بہت شکریہ. Kanwal صاحب former Prime Minister ہمارے ساتھ موجود تھے. We will take a break and we will be right back. And welcome back. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کو اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے فواد چودھری کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کر دی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ فواد چودھری نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا. فواد چودھری کی تقریر کا مقصد الیکشن کمیشن کے خلاف عوام کو اکسانا تھا. اس موقع پر فواد چودھری نے عدالت کو بتایا کہ وہ الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پر بغاوت کا مقدمہ بنوایا. انہوں نے کہا کہ مجھے نیلسن منڈیلا جیسے رہنماؤں کی صف میں شامل کر دیا گیا. ایف آئی آر کو خارج کر دینا چاہیے, یہ بنتی ہی نہیں ہے. میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں, میں جو بھی بات کروں گا وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. اس سے پہلے ہمیں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, ایک اسپیچ کی, اور اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس اٹیک کو. اعتزاز احسن صاحب سینئر پولیٹیشین, سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اعتزاز صاحب, ایف آئی آر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے درج کروائی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی کرتا, ان کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے تھی. کیا الیکشن کمیشن نے گرفتار کروا کے فواد چودھری صاحب کو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے؟ جی بے شک تجاوز کیا ہے, اور جس قسم کے دفعات انہوں نے لگائے ہیں وہ تو ایک بہت ہی زیادتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کی تنقید کریں اور وہ ادارہ ریاستی ادارہ ہو اور آپ اس پہ ملزم پہ یہ الزام لگا دیں کہ اس نے بغاوت کی ہے ریاست کے خلاف. چیف الیکشن کمشنر بہت بڑا عہدہ ہے, بڑا معتبر عہدہ ہے, پر ریاست نہیں ہے. یہ 124A جو لگایا ہے یہ تو ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف آپ بغاوت کر رہے ہو. اس اسٹیٹ کے خلاف کب بغاوت کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑ دو. اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں نامنظور ہے. یہ اپنے آپ کو ریاست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اداروں کے سربراہان ہیں یہ انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ جو ریمانڈ وہ مانگ رہے ہیں وہ زیادتی ہے, اس کی گرفتاری زیادتی ہے, اس کو ہتھکڑی لگا کے پیش کرنا عدالت میں زیادتی ہے. یہ سب ایما پہ چیف الیکشن کمشنر کے ایما پہ ہو رہا ہے. چادر اس کے منہ کے ارد گرد لپیٹ کے اس کو پیش کرنا زیادتی ہے. آپ کو معلوم ہے سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کا ایک بڑا مہذب انداز نے گرفتاری کی ایک لحاظ سے ڈیفینیشن ہے کہ گرفتار کس طرح کیا جائے گا. گرفتار کرنے کا طریقہ جو ہے, جو موزوں ترین طریقہ ہے, اس کے بعد اگر کوئی گولی چلانا شروع کر دیتا ہے, کو فائر کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ سخت سنگین آپ اس کو ہتھکڑی لگا سکتے ہیں. لیکن گرفتار کرنے کا طریقہ جو لا میں پرسکرائبڈ ہے, جو قانون میں سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ, وہ ہے کہ آپ گرفتار کر رہے ہیں کسی کو تو آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں,
सिर्फ बाजू पे लगा दिया, शोल्डर पे लगा दिया और कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप गिरफ्तार हो गए। वो अगर उसके बाद ये नहीं करता कि मुक्केबाजी नहीं शुरू कर देता, वो पिस्तौल नहीं निकाल देता, तो उसको वैसे ही किसी आदमी को भी हथकड़ी लगाना मायूब है। और यहाँ हथकड़ी लगा के एक आप फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर MNA, मेंबर नेशनल असेंबली को मैं वजारत से ज्यादा अहमियत देता हूँ। वो MNA रहा है, नुमाइंदा है लोगों का, और आप उसके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं जो आपने आजम सवाती के साथ किया। मैं तो बहुत परेशान हुए थे। हमारी पीपल्स पार्टी का ये कल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीबी अक्सर उसके इतनी उसकी तनकीद होती थी, प्राइम मिनिस्टर थी, खातून थी, इतनी बेहुदा किस्म की तनकीद ये किया करते थे। सिक्योरिटी रिस्क है, जलसों में कह रहे ये औरत, ये इस किस्म के अल्फाज अदा करके, और वो कई दफा उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। और उसने एक दफा नहीं कहा कि इसको, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, कि इसको गिरफ्तार करो, इस पे मुकदमा बनाओ, इसको हथकड़ी लगाओ। आसिफ जरदारी साहब 5 साल सदर रहे पाकिस्तान के, उनके वज़राए आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज अशरफ, राजा परवेज अशरफ। तीनों इस बात पे फख्र करते हैं और उनको करना चाहिए कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी की नहीं की। बीबी के जमाने में भी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। हमारी तो ट्रेडिशन ये नहीं है जो ये बंदे को कपड़े में लपेट के और हथकड़ी लगा के एक अच्छे बड़े इंसान को आप लेके आए और अदालत में पेश हो। इनके तो इन पे, इस पुलिस पे, और मेरा ख्याल है ये CTD शायद बीच में आ गई है, CTD का भी सुना है मैंने कि CTD के लोग, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। फैसल चौधरी साहब अगर इजाजत दें, वो वहीं पर मौजूद हैं कचहरी में, भाई भी हैं फवाद चौधरी साहब के। सो उनसे हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, हुआ क्या? इतलात ये है कि अभी पिम्स ले जाया गया है फवाद चौधरी साहब को, जहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। इस वक्त हथकड़ी नहीं लगी थी, पहले हथकड़ी लगी। आज के जो तमाम वाक़यात हैं, फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपकी फवाद चौधरी साहब से मुलाकात भी हुई। उनको गिरफ्तार पुलिस ने ही किया था या क्या मामला हुआ है? उनको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया गया है, और बावजूद कहने के कि वो सुप्रीम कोर्ट के बार के मेंबर भी हैं, उनकी हथकड़ी मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं खुलवाई, उनकी मर्जी। अब हम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। फवाद साहब का पिम्स में अभी मेडिकल के लिए वो लेके गए हैं। अभी हम फैसले का जो जिस्मानी रिमांड का कि वो ग्रांट किया जाता है या मुस्तरद किया जाता है, तो उस पर ये मामला जो है अभी हम कर रहे हैं। दौरान बहस हमने यही मौक़िफ़ ये रखा है, जैसे चौधरी फरमा रहे हैं कि 124A जो बगावत के मुकदमे हैं या 153A के जो सेक्शंस आपने लगाए हैं, ये इस सारी मामले के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते। अगर कोई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना हुकूमत है, ना ही वो अदालत है, ना वो ट्राइब्यूनल है कि जिसकी कोई तौहीन हो जाए या जिसकी अगर आप तनकीद करें तो उसके ऊपर वो कंप्लेन FIR से रजिस्टर करें। वो एक इंतज़ामी इदारा है, जैसे डिप्टी कमिश्नर एक इंतज़ामी इदारा है, तहसीलदार एक इंतज़ामी इदारा है, उनके ज़िम्मे काम है, मुख्तलिफ काम है। आइन में अगर किसी ओहदे का जिक्र, पाकिस्तान में कोई भी जो ओहदा है वो गैर आइनी हो तो कोई भी इदारा तो गैर आइनी चल ही नहीं सकता। हर इदारा, चाहे पटवारी हो, चाहे वो थानेदार हो, वो भी आइन के तहत काम करता है और आइनी इदारे हैं। तो इसकी अगर आप तनकीद करें तो आप तो जमहूरियत ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कल आप DC इस्लामाबाद की से कोई बात करें तो वो उठा के आपको बगावत में कर दे। ये बगावत के जो मुकदमे हैं, ये तो 1856 में जब जंग आज़ादी लड़ी गई बरसगीर पाक व हिंद में, जो बरतानवी साम्राज्य है उसके ख़िलाफ़, जुल्म और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़, जब लोकल हमारे मुसलमान भी खड़े हुए, हिंदू भी हुए, सिख भी हुए, दीगर मज़ाहब के लोग भी खड़े हुए, ये सेडिशन के लॉ उनके लिए लाए गए थे, उन पे एप्लीकेबल होते थे। बहुत अफसोसनाक अमर है
کہ 2023 میں بھی اس قسم کے پرچے کرتے جاتے ہیں. اور اس پرچے کا مدعی کون ہے؟ سیکریٹری الیکشن کمیشن. سیکریٹری الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن کا ملازم ہے, وہ تو ان کا سیکریٹری ہے, وہ تو کمیشن بھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سارا جو معاملہ کیا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک ہے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر کٹائی ہے, اور وہ بھی بالکل ہی غیر قانونی, بالکل جس کی منطق نہیں بنتی. اور جس طرح سے پھر اٹھا کے لے کے گئے صبح, نہ وارنٹ دکھایا, نہ کوئی اپنی شناخت کی, نہ کسی پرچے میں لے کے جا رہے, کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور اٹھا کے سی ٹی ڈی میں لے گئے, منہ لپیٹ کے ہتھکڑی لگا کے. وزٹ کریں فیصل صاحب, تو خبریں تو یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, ٹویٹس بھی آئیں کہ وہاں پہ کارکنان پہنچے. ہم نے تو فواد چودھری صاحب کو میسج کیا کیونکہ وہ پارٹی کے ترجمان ہیں, پوچھنے کے لیے کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانے لگا ہے, بٹ پتہ یہ چلا کہ فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے. تو کوئی اطلاع یا کوئی آئیڈیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ نہیں, رات کے اندھیرے میں 10-11 بجے ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے گرفتاری لاہور پولیس نے کی ہے, اسلام آباد پولیس نے نہیں کی ہے. اسلام آباد پولیس تو آئی ہے جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے گئے, 4-5 گھنٹے تو کدھر رکھا ہے, سی ٹی ڈی میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. اور وہاں پہ جب گئے ہیں حماد اظہر صاحب تو ان کو گن پوائنٹ پہ روکا گیا کہ آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے. یہ ملک ہے یا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دشمن ملک میں ہم پیدا ہو گئے ہیں, ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں. مجھے فخر ہے فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہیں. ہم لوگ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک شرفا کے لوگ خاندان سے ہیں. اس قسم کی جو سلوک ہے یہ تو کبھی کسی نے دشمن سے بھی نہیں کیا, جس قسم کا سلوک یہ حکومت اور یہ الیکشن کمیشن اپنے مخالفین سے کری. پہلے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کی ضمانت ہو گئی. ہم نے دیکھا میرے دوسرے بھائی کو اریسٹ کیا گیا, وہ ایجیٹیشن کر رہا تھا, اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ زخم آئے ہیں, 4 سٹیچز لگے ہیں. اس کی میں بیل کروا کے آیا ہوں, اور بیل کرواتے ہوئے مجھے مجبور کیا گیا کہ میں میڈیکل نہیں کرواؤں. جو ہے وہ میڈیکل جو ہے اس کا, کیونکہ فواد صاحب کی بیل تھی. تو بڑی ایک آج مجھے مطلب مایوسی تو اس ملک میں ہر شخص کو ہو گئی ہے اس نظام میں. یہ ہم لوگ سن آف دا سوائل ہیں, ہم لوگ اس مٹی کے بچے ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں. اگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو پھر اس کا میسج پنجاب سے بلوچستان سے کیسے جا رہا ہے؟ آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے کیا یہ ملک چلے گا؟ سر, جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک تو نہیں کیا گیا, کوئی تشدد کے شواہد تو نہیں؟ ارے ان کو فریا ہینڈ کف کر کے اس کا اپنا اس کو جگا کے رکھا گیا ہے, اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے 8 گھنٹے پھراتے رہے ہیں. کہاں پہ ہائی کورٹ نے حکم دیا, پروڈیوس نہیں کیا. میرا مطلب ہے کہ آپ کوئی اس طرح تو عام آدمی سے سلوک نہیں کیا جاتا. آپ کو پتا ہے منہ پہ کپڑا صرف اس شخص کے ڈالا جاتا ہے جس کی شناخت پریڈ کرانی ہو. یہ کون سا جرم ہے جس کی شناخت پریڈ کرانی کی ضرورت ہے؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے. انہوں نے کہا سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو 8 مہینے میں بہت سارے ایسے مواقع آئے. ایکچولی فواد چودھری صاحب کا بیان ایسا تھا جس میں فیملیز کا ذکر ہوا, اس لیے اس میں کوئی سیاسی ایلیمنٹ نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پر بالکل سیاسی ایلیمنٹ ہے, سیاسی وکٹمائزیشن ہے, اور الیکشن کمیشن کا ایک بغض ہے, اناد ہے, جو پہلے کنٹیمپٹ کی صورت میں انہوں نے رکھا ہے فواد صاحب کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اسد عمر صاحب کے خلاف. وہ نہیں ہو پایا تو یہ جم کر کے کبھی الیکشن کمیشن نے کبھی کسی کے خلاف پرچہ دیا ہے آج تک آپ کی تاریخ میں؟ مطلب اس طرح ایکسپوز ہوا ہے, اتنا پارٹیزن الیکشن کمیشن کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے؟ فیصل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ فار بینگ پیشنٹ اور بات سننے کے لیے. اعتزاز احسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے؟ پی ایم ایل این تو اس کو اون کر رہی ہے. میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آنی چاہیے, اور ہماری جو روایت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی مختلف ہے. وہ بے نظیر شہید کی ہو, وہ آصف علی زرداری کی ہو, ایک پریزیڈنٹ کی, ایک پرائم منسٹر کی, اور ہمارے نام تو ہمیں تو یہ اور اس بات پہ فخر, اور کئی دفعہ یوسف رضا گیلانی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہمارے نئے پرائم منسٹر تک کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی.
कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। ये तो ज्यादती सरीहन ज्यादती है, ये तो फिजिकल मतलब है वो नजर आ रहा है। और इसके लिए और सबूत क्या है कि आप उसको हथकड़ी में पेश कर रहे हैं, उसके चादर डाली हुई है। वो अभी जो फैसल कह रहे थे कि ये शनाख्त परेड वाली होती है, वो इसकी शनाख्त कौन नहीं कर सकता? फवाद चौधरी की, फवाद चौधरी की, मतलब ही ऑन टेलीविजन ऑल द टाइम। यस, और उसको आप उस तरह ला रहे हैं जिस तरह कोई दहशत गर्द को, डेकॉइट को लेके आते हैं, जिसकी शक्ल मिसाल के तौर पे 2 गवाहों ने देखी है और किसी ने नहीं देखा हुआ, तो उसको आप टेलीविजन पे भी दिखाते हैं तो उसके कैप पहनी हुई है ताकि वो गवाह को दिखा ना सके कि जी ये जब गवाह से पूछा जाना हो अदालत में कि ये 4 आदमी जो खड़े हैं इनमें से कौन सा मुल्जिम था, कौन सा मौजूद था, शक्ल से बताओ, उसको पहचानो, तो उसने टीवी पे ना देखा हो, राइट, उसको गवाह को पहले से उसकी शनाख्त ना हो। राइट, ये पहले से फवाद चौधरी की किसको शनाख्त नहीं है? इज़ाद हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जिस तरीके से हथकड़ी लगाई गई, मुंह पे कपड़ा बांधा गया, इसकी कानून में कोई प्रोविजन नहीं थी। हमें पीटीआई के सीनियर लीडर वाइस चेयरमैन ज्वाइन कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शाह साहब, आपने अभी कहा कि जो हुआ है ये एक मंसूबे का हिस्सा है, हमें जरा इस मंसूबे के बारे में बताइए, ये कौन सा मंसूबा है? मंसूबा है इंतखाबात से फरार हासिल करना, मंसूबा है पीटीआई को दबाना, पीटीआई की क़यादत के अंदर खौफ डालना, पीटीआई के चेयरमैन को नाअहल करना, पीटीआई की क़यादत को गिरफ्तार करना। जब मेन लीडरशिप गिरफ्तार होगी तो ये जो महंगाई के मार्चेस हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज आपने देखा और निगरान वजीर आला जो मुतनाज़ा शख्सियत मुसल्लत की गई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना जो है वो उन्हें उससे खतरात महसूस हो रहे हैं, उस आवाज को दबाना, ये अपने इक़्तिदार को तूल देना तावक्ते के जब तक के इनकी केसेस जो है, जो करप्शन केसेस हैं, नैब केसेस हैं, वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। तो ये पूरा एक एजेंडा है, एक पैटर्न है, एक मंसूबा है और ये उसका हिस्सा है। असद उमर साहब ने भी एक इंटरव्यू में अभी कहा कि शाह साहब की यानी आपकी और उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। आपके इल्म में है ये बात और आपको लगता है कि आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं? जी मुमकिन है, मुमकिन है। वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को हमने कि उनकी भी पूरी सेहत पूरी तरह बहाल नहीं हुई और अभी वो बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर उनकी अदम मौजूदगी में मैं या असद उमर जैसे कि उनकी हिदायत पर जब उन पर कातिलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, हमने लॉन्ग मार्च को लीड किया था। जीटी रोड पर मैं निकला था और वेस्टर्न पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को छूते हुए असद उमर तशरीफ लाए थे। तो कहीं ये 2 हजरात जो है फिर इमरान खान की हिदायत पर बाहर मैदान में ना उतरे, तो हो सकता है कि उसकी पेशबंदी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी कल रात हर मीडिया चैनल पे खबरें चलती रहीं, ये खदशा अभी भी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। सो आप लोगों ने उसके लिए कोई लाहे अमल तैयार किया है कि अगर सीनियर लीडरशिप गिरफ्तार होती? मैंने गुजारिश की थी हमारे जो करीब के जो हमारे जो दोस्तादा से तो रात को मुमकिन नहीं था, जो हमारे करीबी इलाके हैं वहाँ हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, उन्हें वहाँ टोलियों की शक्ल में वहाँ
जमान पाक जाना चाहिए और वक्तन फवक्तन वहाँ लोग वहाँ वो अपनी ड्यूटी संभालें और लोग आते रहें जाते रहें, लेकिन वहाँ एक पहरा और एक नजर रखें ताकि अगर पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहे तो उन्हें अवामी मुजाहमत का सामना करना पड़े। शाह साहब, इस मंसूबे के पीछे पीडीएम है या कोई और भी है? देखिए, पीडीएम है ना, पीडीएम को तो खौफ है, पीडीएम भी तो घबरा रही है, पीडीएम तो इलेक्शन से कतरा रही है। हमारा सियासी मुकाबला किससे होना है? पीडीएम को सियासी खौफ किसका है? पीटीआई का है ना, इमरान खान का है। तो उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख जो नजर आता है वो किससे नजर आता है? पीटीआई से नजर आता है ना। सो असेंबलियां तोड़ के गलती की? अगर पंजाब असेंबली आपके पास अभी इंटैक्ट होती तो शायद इस तरह की कार्रवाइयां ना हो रही होती। देखिए, बिल्कुल एक नुक्ता नजर ये है, लेकिन आने वाले दिनों में जो इक़दामात ये उठाने वाले हैं, जो अवाम पर बेपनाह बोझ डालने वाले हैं, अगर आप हुकूमत का हिस्सा होते तो हमें ऐसे इक़दामात लेने पड़ते जिससे अवाम दुश्मनी का इजहार होता। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं, जो इस वक्त का सियासी दर्जा हरारत है वो किसी तरीके से भी मध्यम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जो इतलात हैं वो भी यही हैं कि मामला शायद अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं। सख्त क्रैकडाउन की इतलात काफ़ी दिनों से आ रही थी, कम से कम आगाज़ होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। यकीनन और भी बहुत सारे मामला हैं इस वक्त मुल्क को, जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो किसी तरीके से भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। सो ओवरऑल नतीजा क्या निकलेगा, ये एक इस वक्त नर्व गेम नज़र आ रही है। इसमें हु ब्लिंक्स फर्स्ट वहीं से पता चलेगा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।